रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 128। अब यहाँ से यानी 127 से पीछे से जो है हमने 125 से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनका जिक्र शुरू हो गया है और बनी इसराइल की बात वहाँ पर अभी स्टॉप हो गई। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा से फिर जिक्र शुरू होगा। अभी पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो बताया गया है, तो सबसे पहले जिसके बारे में बताया जाए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे इससे पहले सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया था, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम कौन थे। और उसके बाद फिर बनी इसराइल के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम के का जिक्र आया था उसमें, और फिर अब के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से नस्ल चल रही है। अब फिर दोबारा से जिक्र हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बनी इसराइल जो हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की कौम में से हैं। असल में तो याकूब अलैहिस्सलाम का बेटों की नस्ल से हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम किसके नस्ल में से थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये सब इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही चले आ रहे हैं। और अब लास्ट में आकर फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिपारे के लास्ट में आकर फिर दोबारा से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही जिक्र आया है यहाँ से। जी कुछ कल आयत हमने पढ़ी थी और फिर आज भी कुछ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 125। वा और इस जब जअलना बनाया हमने, जीम आइन लाम इसका रूट है जअला, अल बैता घर को, कौन सा घर? काबा। यानी जिस जगह इंसान रात गुजारता है उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। मुसाबतन लौटने की जगह, सा वाओ बा इसका रूट है, सौब अरबी में कपड़े को कहते हैं। और कुएं की मुंडेर को भी कहा जाता है, जहाँ पर खड़े होकर या पानी पीने की जगह होती है उसको भी सौब कहा जाता है। मसाबा यानी मुंडेर, वो मुंडेर जहाँ पर खड़े होकर पानी पिया जाए। लिन्नास लोगों के लिए, वा और अमना अमन की जगह, वत्तखिज़ु और बना लो, ये पहले बहुत बार रेपिटिशन हो रहा है लफ्ज़, अलिफ खा जा अखज़ इसका रूट है। और बना लो मीम मकाम को, जैसे इब्राहीम के मुसल्ला नमाज की जगह। अब यहाँ मुसल्ला से मुराद क्या है? तवाफ के 2 रकात मुराद है यहाँ से, जो तवाफ खत्म करने के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं काबातुल्लाह के बीच में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मकाम है जहाँ कदमों के निशान है, उसको बीच में रखकर जो 2 नफिल पढ़े जाते हैं वो क्या है? तवाफ का हिस्सा है। तो उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर कि वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, के बना लो मकाम इब्राहीम को मुसल्ला यानी नमाज की जगह। वाहिदना और अहद लिया हमने या हुक्म दिया हमने, यानी आहिदना के अहद के बाद इला आया है, इससे मुराद क्या है? ताकीदी हुक्म, पक्का वादा। और पक्का वादा लिया हमने इब्राहीम से, वा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अन के ताहिरा तुम दोनों पाक साफ कर दो। ताहरा इसका रूट है तहर, यानी ज़ाहरी और बातनी नजासत से साफ करने को या उस सफाई को ताहर कहते हैं। ज़ाहरी भी और बातनी भी, यानी ज़ाहरी सफाई का भी ध्यान रखो और शिर्क से भी पाक। अन ताहिरा कि तुम दोनों पाक साफ कर दो, बैतिया मेरे घर को, किसके लिए? लित्ताइफीन वास्ते तवाफ करने वालों के। ताइफ की जमा ताइफीन, ताइफ कहते हैं घूमने वाले, तो तवाफ करने वालों के लिए मेरे घर को साफ करो। वल आकिफीना और एतकाफ करने वालों के लिए। एतकाफ का रूट है ऐन काफ फा, आकाफा। आकाफा कहते हैं इबादत की गरज से अपने आप को रोक लेना। एतकाफ क्या है? इबादत की गरज से अपने आप को रोक लेना या फिर दूसरे चीजों से हटकर एक खास जगह को पकड़ना, किसके लिए? इबादत के लिए। और इसी से लफ्ज़ एतकाफ है। वो रुकाई और जो रुकू करने वाले हैं, असजूद और सिजदा करने वालों के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पीछे आयत गुजरी है उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत की खुशखबरी मिलती है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
ایز اے لیڈر چنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبر تھے جن کو انٹرنیشنل لیول پر چنا گیا تھا، نہیں تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے ہیں بتایا گیا ہے کہ وہ سب پیغمبر ایک خاص قوم کے لیے یا لوگوں کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ رتبہ حاصل تھا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے۔ اب تک بھی ہم بہت سی جو ان کی سنتیں ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بہت سے طریقے کو اپنایا ہے، جس میں سے کل میں نے کچھ طریقے بتائے تھے، کچھ احکام بتائے تھے کہ ناخن تراشنا، مانگ نکالنا، مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، داڑھی بڑھانا، ختنہ کرنا اور جمعہ کے بعد جمعے کے دن غسل کرنا اور اس طرح سے جسم کے بالوں کی صفائی کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور بارگاہ الہی میں توبہ کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ وفا کرنا، سچی گواہی دینا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ کن کی ہے؟ شریعت کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جتنے بھی حج اور عمرے کے ارکان ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کو اپنایا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو کہ پوری دنیا کے لیے یعنی انٹرنیشنل لیول پر جن کو چنا گیا امامت ملی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک نبی کو نہیں ملا یہ آنر، یہ خاص ہے ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام کرنے کے لیے کہے وہ بظاہر مشکل تھے، لیکن انہوں نے وہ کیے۔ مشکلوں کے باوجود بھی ان کاموں کا کرنا ان کے لیے دنیا میں بھی اجر کا باعث، یعنی ان کا گریڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپ کیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں امتحان کیوں آتے ہیں یا امتحان کس لیے لیے جاتے ہیں؟ نمبر 1، انسان کی قابلیت یا ذہانت کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ذہانت کتنی ہے، قابلیت کتنی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے ذہنی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے، وہ اپنے اس آزمائش کو امتحان کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے یا پھر لوگوں کے اوپر ہی شکوے شکایتوں میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے، قابلیت کو دیکھنے کے لیے، اور کس کے لیے آتے ہیں؟ انسان کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، انسان تاکہ مضبوط ہو جائے اور اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ اور جو انسان امتحانوں میں سے صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے، یہ امتحان انسان کی بیماری کی شکل میں بھی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ زندگی میں جو اس کے لیے امتحان بنے ہوتے ہیں، اس کے لیے امتحان کا سبب انسان بھی ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کو کوئی بیماریاں، کوئی تکلیفیں ایسا آتی ہیں، یا پھر کئی مرتبہ انسان کی اولاد بھی ہوتی ہے، یا پھر مال کی یا کسی اور چیز کی کمی بھی۔ تو الگ الگ شکل میں، الگ الگ طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس انسان کے اندر صبر کتنا ہے، صلاحیت کتنی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت کتنی ہے، وہ کہاں تک سوچتا ہے۔ اور جو انسان امتحانوں میں سے صبر کے ساتھ اللہ کے چڑھتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی گناہ یا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے ان آزمائشوں میں سے بغیر کسی سے شکوہ گلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں بھی اس کا ایوارڈ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ اب یہ ایوارڈ ان کو کیسا ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی آزمائشیں تھی؟ ماں باپ کی محبت سے محروم، باپ نے کتنی نفرت کرتے تھے باپ، صرف اسلام کی وجہ سے آپ کہ بس دین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد رشتہ داروں کی محبت سے محروم، پھر اس کے بعد شہر چھوڑنا پڑا، شہر والوں نے بھی قبول نہ کیا، کوئی اسلام نہ لے کر آیا، کوئی رستے پر نہ آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پھر آگ میں ڈالے گئے، جان کا بھی امتحان ہوا، قربانیاں محبت کی دی، ماں باپ کی دی، وطن چھوڑا، اور پھر اس کے بعد جان کی قربانی دی، یعنی آگ کا الاؤ تیار کیا گیا تھا ان کے لیے، اور پھر آخر میں وطن کو چھوڑنا پڑا جہاں انسان پلا بڑا ہو، اور پھر اسی جگہ کو چھوڑنا پڑے، سب چھوٹ گیا، تنہا اکیلے کہاں نکلے، کہاں گئے؟ پھر اس کے بعد وہ مصر گئے، پھر مصر سے فلسطین گئے، پھر فلسطین سے مکہ گئے، یعنی اتنی ٹریول کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے،
اور اللہ سبحانہ، اور پھر اس کے بعد میں بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پھر اولاد کی قربانی، اولاد کو اور بیوی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مکے چھوڑ کے آ جاؤ، وہاں پر چھوڑ دو، تو وہ قربانی۔ تو ان ساری قربانیوں کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بظاہر یہ بہت سخت تھے کام، بہت مشکل ترین کام تھے، لیکن انہوں نے ہر حکم کو وجہ لگایا، جو شریعت کے احکام تھے ان کو بھی پورا کیا، اور جو انسانوں کی شکل میں یا جو ظاہری طور پر ان کے سامنے مشکلات آئی ان کو بھی اللہ کے حکم سے نبھایا۔ اور بدلہ کیا ملا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، سب سے پہلے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، کس سے؟ اولاد سے، نورانی اولاد ملی اللہ نے، ایسی اولاد میں سے نوازا ان کو جو ان کی فرما بردار تھی، اللہ کی فرما بردار اولاد۔ دیکھیے دنیا کی اگر کوئی اولاد ڈگری حاصل کر لے، بہت پڑھ لکھ کے بڑا انسان بن جائے، بزنس مین بن جائے، بہت ملینئر بن جائے، اللہ کی نظر میں وہ کوئی کامیابی نہیں، وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ بن جائے اور مخلص خالص اللہ کے طریقوں پر چلنے والا، اللہ کے دین کو لے کر چلنے والا، تو جس کو دین کی ہدایت مل جاتی ہے تو سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ، کہ اگر کسی کو اولاد ایسی دے دے کہ جو دنیا تو ہے ہی ہے، اس کو ملتی ہے، لیکن اللہ اس کو دین کی دولت دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اتنی قربانیاں دی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا حق نہیں رکھا، ان کی دنیا میں ہی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور ان کو کیسی فرما بردار نبی یعنی صالح اولاد سے نوازا ان کو۔ اور بلکہ یہی نہیں، ان کی اولاد کی نسلوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نسلوں تک یعنی نبوت ملی ان کو، جو نیک اور صالح تھے۔ کتنے سالوں کے بعد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہزاروں سالوں کے بعد، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کس کے اس میں سے تھے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے تھے، ان کی نسل میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان کی اولاد سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو ادا کر دے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر امامت دینے کے بعد حکم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، چلتی تو آ رہی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، جب سے کعبۃ اللہ بنتے آ رہا ہے، لیکن یہ بالکل وہ ہو گیا تھا، یعنی اس کا نشان تک ختم ہو گئے تھے۔ پھر دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا، یعنی لوگ بہت بھول گئے تھے، اور اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اس کو فیمس کیا۔ پہلے لوگ اتنی دور دور سے نہیں آتے تھے، تو وہ لوگوں کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا عبادت کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے، اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان تھے وہ ایک پتھر کے اوپر تھے۔ جب آپ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے یعنی کیا ہو رہا تھا؟ اوپر ہو رہا تھا، نیچے ہو رہا تھا، جتنی ضرورت تھی ان کو، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی رکھے اللہ نے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ کیا کرو، جب طواف ختم ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کے نشان اس پتھر کو بیچ میں رکھ کے اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اس کو سجدہ گاہ بنا لو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ان کے قربانیوں کا احساس رہے، ان کی قربانیوں کو ہم بھولیں نہ، کہ اللہ کا تعالیٰ کس طرح بلند کرتے ہیں ہر اس انسان کو کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نشانات بھی مٹنے نہیں دیتے، یعنی انسان تو انسان، اس کے قدموں کے نشان بھی اللہ مٹنے نہیں دیتے، ان نشانوں کو بھی اللہ باقی رکھتے ہیں۔ ایز اے تعظیم ہے یہ ہمارا جو سجدہ ہے کعبہ کو رکھ کے بیچ میں، وہ تعظیم کا سجدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ویسی وفاداری کر رہے ہیں
जैसी उन्होंने उनसे वफादारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और वाहिदना इला इब्राहीम, और अहद लिया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। क्या अहद लिया? कि वो इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अन के ताहिरा, तुम पाक साफ कर दो, बैतिया मेरे घर को, ताइफीन वास्ते तवाफ करने वालों के, वलाकिफीना और जो लोग इत्काफ के लिए आए वहाँ पर, वरुकाई और जो रुकू करे, अस्सजूद जो सिजदा करे, यानी जो वहाँ पर आकर नमाजें पढ़ें जमात के साथ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह बना रहे थे तो उनके साथ कौन थे? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इससे पता ये चलता है कि इंसान जो है जब नेकी का कोई काम करे तो अपनी औलाद को भी अपने साथ रखे, उनको फरामोश ना करे, उनको भी, ताकि उनके अंदर भी नेकी का जज्बा पैदा हो और उनके अंदर भी शौक़ और लगन पैदा हो। क्योंकि अक्सर लोग या अक्सर माँ बाप क्या होते हैं, खुद बहुत इबादत गुजार होते हैं, नेकी के काम करने वाले होते हैं, लोगों की खिदमत करने वाले होते हैं, लेकिन औलाद ऐसी होती है उनको पता भी नहीं होता खिदमत क्या है, खिदमत खलक क्या है, इबादत क्या है, बस खुद लगे हुए हैं, लेकिन औलाद के लिए कोई कोशिश नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो इससे हमको एक ये भी सबक मिलता है, नेकी के कामों में भी, खिदमत खलक में भी और इबादत में भी अपने बच्चों को साथ रखना चाहिए। अब जैसे फ़र्ज़ के तौर पर आप जो अब दुआएं पढ़ रहे हैं, जो नमाज सीख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, अब हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस नेकी के काम में अपने बच्चों को रखें, अपने साथ साथ बच्चों को भी सिखाएं, उनको भी दुआएं याद कराएं। देखिए, जब आप बचपन से ही अपने औलाद की तरबियत में ये चीज़ें डाल देंगे ना, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, खिदमत करना, किसी को माल से, जान से, यानी जो कुछ तुम दे सकते हो अपने जहन से, तो जब हम बचपन से ऐसी तरबियत बच्चों की करते हैं तो वो क्या है, अच्छी तरबियत कभी आला नहीं जाती, कभी रायगार नहीं जाती, हमेशा वो अच्छा ही रंग लाती है, उससे नेकी ही फूटेगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे बच्चे छोटे ही क्यों ना हों, लेकिन वो हर चीज़ नोटिस करते रहते हैं और उनके अंदर वो चीज़ें जज्ब होते रहती हैं। जो माँ बाप को वो बात करते देखते हैं, जो इबादत करते देखते हैं, जो वो अल्लाह की यानी लोगों के साथ गुफ्तगू करते देखते हैं, तो वो हर चीज़ बच्चों जज्ब करते होते हैं। अब ये बड़ों को चाहिए कि वो उनकी बातें, उनकी गुफ्तगुएँ, उनकी इबादत कैसी हैं, उनके लोगों के साथ मामलात कैसे हैं, तो उनके बच्चे वही चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनको कभी बच्चा ना समझें। आज बच्चे हैं लेकिन कल ये इसी चीज़ को लेकर बड़े होंगे। जो उनके अंदर आज आप जो देख कर, जो सुन कर, जो वो देख समझ कर, यानी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके अंदर जज्ब हो रही हैं और एक वक्त आएगा कि वो उसी के ऊपर खड़े होंगे। अब हम खुद अपने आप का जायज़ा लेना है कि जब हम बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, गीबतें, इधर उधर की बातें सब बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर अगर हम दीन की बातें करते हैं या हमारा घर का माहौल कैसा है, वो सारी चीज़ें इस वक्त हमारी औलाद गेन कर रही है। तो हमें अपने औलाद को फरामोश नहीं करना चाहिए। अब आप कुरान अपना सही कर रही हैं, अपनी नमाज सही कर रही हैं, अपने बच्चों की भी कराएं, उनकी नमाज को भी फोकस करें, क्योंकि खाली नमाज पढ़ लो कह देना काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ उसको चेक भी करते रहा करें, वज़ू देखते रहा करें, नमाज का तरीका देखते रहा करें, नमाज को सुनते रहा करें कि कहाँ कहाँ गलती हो गई। और जो भी इल्मी इंफॉर्मेशन आप लें अपने बच्चों से, अपने शोहर से, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर किया करें, चाहे कोई सुने या ना सुने, चाहे कोई उसका रिस्पॉन्स दे या ना दे, चाहे कोई बदले ना बदले, लेकिन अच्छी हर चीज़ को अच्छाई में साथ लेना चाहिए, अपनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा को बना रहे हैं और साथ में अपने बेटे को भी लिया हुआ है। बहुत से लोगों को, बहुत सी माओं को देखते हैं कि खुद इतना बेहतरीन पर्दा करेंगी, अब बच्चियाँ क्या हैं, पर्दा ही नहीं है किया हुआ। क्यों नहीं, बच्चे हैं, अभी उम्र क्या है इनकी, खुद नमाज पढ़ेंगी, बच्चों को नहीं कहेंगी। क्यों भाई, नमाज को क्यों नहीं कहते, नहीं अभी उम्र है, कभी खेलने कूदने की उम्र है,
کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے لگ جائیں گے، خود باپ لوگوں کے لیے کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن اپنے جوان بچے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تربیت نہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی عمر نہیں ہے ان کی، دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ بچپن سے ہی ہڈی میں عادت پڑتی ہے، بچپن سے ہی جب اس کو آپ عادت ڈال دیں گے۔ اور بعض بچوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے نماز میں کون سی چیز کام کرنا ہے، اس کا سطر کیا ہے، اس کو کس طرح سے کیا چیز کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر بچپن سے تربیت میں ساری چیزیں ڈال دی جائیں، جیسے سونے سے لے کے جاگنے تک، نماز کا طریقہ، جتنے اعمال ہیں، دعائیں، جتنی دعائیں ہیں، کبھی یہ نہ سمجھے بچے کر نہیں سکتے، نہیں، کر لیں گے۔ اب دیکھیے یہ دعا مجھے بھی ایک دو دعائیں یاد نہیں تھی، الحمدللہ میں نے بھی ابھی کی آپ لوگوں کے ساتھ ہی، کیونکہ تو فوری الحمدللہ میں نے کیا کیا، اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لیا، اس کو میں نے ساتھ لے کر اس کو کہا کہ تم مجھے یاد کراؤ، مجھے یاد نہیں جلدی ہوتا، تو الحمدللہ وہ یاد کراتی تھی۔ اب اس کے بعد میں ہر تھوڑے دن کو پوچھتے رہتی ہوں، بیٹے وہ دعا ذرا ریوائز کرو نا، میں پھر بھول تو نہیں گئی کہیں، پھر وہ ریوائز کرتی ہے۔ وہ تحیات کی تھوڑی دعائیں تھی جو نہیں تھی، پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں مجھے، تو الحمدللہ پھر فوری یاد کر کے سناتی ہے۔ ایسا ہی گاڑی میں چلتے وقت بک ہاتھ میں رکھے تو بچوں کو ساتھ پڑھاتے رہا کریں، ان کو یاد دلاتے رہا کریں، تو بچے بہت جلدی ہم سے اچھا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سوچا کریں ابھی نہیں، ابھی عمر نہیں، ابھی بڑے ہو جائیں گے۔ اب بڑے جب ڈالیاں پک جاتی ہیں تو پھر ان کو موڑا نہیں جاتا، پھر وہ ٹوٹتی ہیں۔ بچپن سے ہی پردے کی عادت، بچپن سے نماز کی عادت، بچپن سے ہی جھوٹ بولنے کی عادت، بچپن سے ہی نیکی کے کام کرنے کی عادت، دوسروں کی مدد کرنے کی عادت، یہ ساری چیزیں بچہ کہہ کر نہ چھوڑا کرے، بلکہ اس پر بوجھ ڈالا کرے۔ آگے کو چل کے وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، اور آپ کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کمانے کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اور اس آیت میں جو ہے ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ جہاں پر بھی دین کی نام پر کام ہوتا ہو، یا وہ مسجدیں ہوں یا وہ گھر ہوں، وہاں کی صاف صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، چاہے آپ کے گھر ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہیں، چاہے آپ کہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی مسجد ہو یا مدرسہ ہو، کوئی بھی دینی ادارہ ہو، کہیں بھی جائیں، چاہے نماز پڑھنے کے لیے کہیں جائیں، وہاں پر صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہاں پر بچوں کو کھلا چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ جس طرح کھائیں گرائیں اور وہاں پر کچرا پھیلا کے آ جائیں، تو وہاں کی ستھرائی کا اور صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چن لے اسے کاموں کے لیے تو بہت بڑی سعادت کا کام ہے، وہاں پر تھوڑا بہت صاف صفائی کرنے کو کوئی برا نہ سمجھا کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت، کالی عورت تھی، وہ آ کے مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی اور جھاڑو لگا دیتی تھی، بس اور کچھ نہیں اس کے بارے میں پتا۔ لیکن کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں نظر آ رہی، کیا بات ہے؟ تو کسی نے بتایا بیچاری معمولی سی عورت تھی، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا، کس بنا پر؟ کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی۔ یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ کبھی کہیں پر بھی نماز کی جگہ مدرسوں میں یا اسکولوں میں یا مسجدوں میں کچرا پھیلا کے مت آ جایا کریں، بلکہ کوشش یہ کیا کریں اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، جیم عین لام اس کا روٹ ہے جعلا، ہاذا اس میں اشارہ ہے، بلدن شہر کو، آمینن امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے۔ ثمرات خالی فروٹس کے لیے نہیں آتا، ہر درخت کا چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ ثمر کہلاتا ہے، ہر طرح کے درخت، ہر طرح کے فروٹس کا، اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قالا فرمایا، ومن اور جس نے کفر کیا،
فَأُمَتِّعُهُ تو اس کو فائدہ اٹھانا ہوگا. متعو کس سے ہے؟ میم تا عین متاع سے ہے، یعنی وہ چیزیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب متاع میں آتی ہیں. وہ چیزیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں تو وہ سب متاع میں آتی ہیں. فَأُمَتِّعُهُ تو اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً تھوڑا، یعنی دنیا کے جو فائدے ہیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے آپ انسان کیوں نہ بن جائیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں فائدے؟ بہت تھوڑے دنوں کے. ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا یا گھسیٹوں گا. دوات را اس کا روٹ ہے درر یعنی تکلیف دینا یا نقصان دینے سے ہے. پھر تکلیف یعنی میں مجبور کروں گا یا گھسیٹوں گا ان کو الا طرف عذاب کے النار آتوا اور بیسا بہت ہی برا ہے. المصیر لوٹنے کی جگہ. المصیر سا یا را اس کا روٹ ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا. ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم بھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو اور بیوی کو کعبہ یعنی مکہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. کیا دعا تھی؟ کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن سے اور پھلوں سے بھر دے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جنگل تھا، آس پاس کوئی لوگ نہیں تھا، جانور کہیں سے بھی آ سکتے تھے، اور نہ وہاں پر کھیتی تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ جھاڑ، نہ پانی، کچھ نہیں تھا. بیابان جگہ تھی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا، تو چھوڑ کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب تو بنا دے ہذا بلدن اس شہر کو آمیناً امن والا، وارزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات تمام پھلوں میں سے من آمنا جو کوئی اب اللہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یہاں پر رہنے والوں کو تمام طرح کا رزق عطا کر. اب دیکھیے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی. آج امن کتنا ہے وہاں پر، آج رزق کتنا ہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی مینوفیکچرنگ کا کچھ بھی ذرائع نہیں ہے، اس کے باوجود ہر طرح کا رزق ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور امن کتنا ہے، آپ کہیں کوئی چیز رکھ دیں کچھ بھی ہو جائے ماشاءاللہ بہت یعنی سکون کی جگہ، رات کو نکلیں دن کو نکلیں کوئی جان کا ماشاءاللہ خطرہ نہیں ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. من آمن منہم باللہ اور جو ایمان لائے گا ان میں سے، یعنی کس کے لیے رکھے یہاں پر رزق اور امن؟ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے، سب کے لیے نہیں. باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر. وقال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا. کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کفر کرے گا، کس کا؟ اللہ کا، انکار کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا. یعنی ایسے لوگوں کو بھی جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ فائدہ کیسا ہوگا؟ قلیلا بہت تھوڑا. یعنی دنیا کی حد تک وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ثم پھر اضطرہ میں گھسیٹوں گا ان کو الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. یعنی بعض ہم کافی منافقوں کو یا بعض ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہوتے ہیں نا کہ زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کرتے، یا کوئی ایسے ان کے اندر ہمیں ظاہری طور پر کوئی ان کے اندر یعنی نیکیاں نظر نہیں آتے ہوتے، لیکن اس کے باوجود انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنا کچھ کر کے رزق بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، دیکھو سارا کچھ ہے اس کے پاس، صحت بھی ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ ہے، مال میں، اولاد میں، صحت میں، عزت میں، اسٹیٹس میں، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی دوں گا دنیا میں جو میری بات نہیں مانیں گے، لیکن وہ فائدہ کیسا ہوگا؟ بہت تھوڑی دیر کا، بس دنیا کی حد تک ہی ہوگا. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب آخرت میں جانا ہوگا، موت آئے گی، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں ان کو عذاب کی طرف، آگ کی طرف کھینچوں گا. وبئس المصیر اور بہت ہی برا ہے لوٹنے کی جگہ. تو ہمیشہ جہاں پر بھی آگ کی، عذاب کی آیتیں آئیں، فوری ہم سب کو بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ اس سے پناہ مانگنی چاہیے
کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم لا نجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ فوری اسی وقت دعا کریں۔ یہ دعائیں اس وقت فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، جب بھی قرآن پڑھیں آپ، چاہے تنہائی میں ہوں چاہے لوگوں میں بیٹھے ہوں، فوری جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ کر۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سمبولک میسج ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی اپنے اندر اس طرح کی فرما برداری لے کر آئیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ اللہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ہم خوش ہو لیں، آپ سے بہت متاثر ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جب بھی کوئی اللہ کا حکم سنیں، اللہ کا کوئی بات سنیں، فوری اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور چاہے مشکل ہی کیوں نہ لگے، مشکلوں کے باوجود بھی اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے پاس وہ بہترین درجہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنا لے، اور وہ قدموں کے نشان تاکہ دور دور سے تمام دنیا کے لوگ آتے ہیں، وہ دیکھیں گے، کوئی جانتا بھی ہے کوئی نہیں بھی جانتا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اتنے اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جو لوگ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ان کو کس طرح سے ان کے نام کو باقی رکھتا ہے، ان کے نشانوں کو باقی رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی خوبصورتی کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اپنی جوانی کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ہر چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھتی رہوں، ہر ایک انسان چاہتا ہے میں دبلی پتلی سمارٹ نظر آؤں، اور ہر انسان چاہتا ہے میں اسی طرح سے ینگ نظر آؤں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کس طرح سے میں کوئی ایسا عمل کر کے چلی جاؤں کہ اے اللہ میرے جانے کے بعد میرے قدموں کے نشان باقی رہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے باقی رہے۔ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لے لے اللہ تعالیٰ کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا وہ کام باقی رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، لوگ اس کو سیکھتے رہیں، اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، یا میرے قبر میں میرے جسم کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ کبھی اس چیز کا فکر کرتے ہیں ہم؟ یہ جان جس کو دنیا میں سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، آج عورتیں لاکھوں لاکھ پیسہ ایک دلہن کو سجانے کے لیے، ایک رات کی سجاوٹ کے لیے، عورتیں شادی میں اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو سب سے الگ کرنے کے لیے کتنے لاکھوں کا خرچہ کر دے، اتنا میک اپ، کیسے کیسے کپڑے سلواتی ہیں کہ میں سب سے الگ دکھوں۔ جبکہ الگ دکھ بھی گئے تو کون سا ایوارڈ مل جائے گا تم کو؟ کیا اللہ کے پاس وہ قبول ہے؟ کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ یہ چیز کا تو کسی کو فکر نہیں ہے کہ اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کون سی بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی تو فکر نہیں۔ چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، چاہے وہ کیسا بھی میک اپ مجھ پہ جو لپا جا رہا ہے وہ حلال ہے، حرام ہے، وہ مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس نمبر 1 بننا ہے مجھے تو ایسا سج کے جانا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو ہال میں، ایسا کپڑا پہننا ہے کہ کوئی دوسرا نہ پہنے، ایسا زیور پہننا ہے کہ کسی کے پاس ویسا نہ ہو۔ ہم اس میں نمبر 1 بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ان کے جیسا نام، ان کے جیسا رتبہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ عطا کر، میں بھی کچھ ایسے کام کروں۔ تو کوشش کس میں ہونی چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے اللہ کی طرف، اللہ کے چہرے کی طرف، دیدار کے شوق کی کوشش ہونی چاہیے۔ کون سا عمل کروں میں اللہ کا چہرہ دیکھ لوں، اللہ کا دیدار کر لوں، اور کون سا میں عمل ایسا کروں میں آگ سے بچ جاؤں، یا پھر کون سا ایسا عمل کروں میں قبر میں عذاب سے بچ جاؤں، اس جسم کو میرے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ یہ غم ایسے غم ہے کہ انسان پھر دنیا میں کبھی دوڑتا نہیں ہے، دنیا کی
दौड़ धूप में नहीं जाता कि चाहे यहाँ पर कितना भी सज लो संवर लो, आलीशान घर में रह लो, आलीशान लिबास पहन लो, लेकिन सब एक दिन ख़त्म हो जाना है। जवानी भी चली जाती है, मालो दौलत भी सदा नहीं रहता, इसी तरह से बढ़ापा भी आना है, जुर्रियाँ भी पढ़नी है। तो लिहाजा अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करो जहाँ ना मौत होगी, जहाँ ना कोई गम होगा, जहाँ ना कोई सदमा होगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ, और वो खुशियाँ, वो खुशखबरियाँ कब से शुरू हो जाएंगी? तुम्हारे मौत के साथ ही। जब तुम मौत का फरिश्ता देखोगे वहीं से तुम्हारे लिए खुशखबरियों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो उसके लिए कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ बनने का शौक़ नहीं। ये जो किस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे अंबिया अलैहिस्सलाम के हैं, चाहे पिछली कौमों के हैं, इनको सुनाने का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ताला हमसे खाली इंटरटेनमेंट के लिए, झूलने के लिए गर्दनें हिलाते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का अमल नहीं बदलता। अल्लाह चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का अमल बदल जाए, इन किस्से कहानियों से इंसान सुधर जाएं, गफलत से निकल जाएं। आज हज भी बहुत करते हैं, उम्रे भी बहुत करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निशानों को देखकर भी आज कितने लोग आम हो गया है हज और उम्रे। लेकिन उसके बावजूद आने के बाद किस में तब्दीली आती है? कौन सोचता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी पढ़े, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचे, क्या वजह थी? सब प्रॉफिट्स में अल्लाह ताला ने उनको चुना। क्या वो भी इंसान ही थे ना? मुशरिकों के शहर में, मुशरिकों के घर में पैदा हुए, और उसके बाद अल्लाह ने जो उनको रहनुमाई की, किताब आई अल्लाह की तरफ से आसमानी, अल्लाह ताला ने उनके जहन खोला, सीना खोला और कुछ बातें उनको सिखाई, और फिर उसके बाद वो कैसे बदल गए? क्या हम इंसान नहीं? हम नहीं ऐसे? अल्लाह की रहमत हर एक इंसान के ऊपर है, ये ख़ास नबियों ही के लिए नहीं, हर इंसान पर अल्लाह मेहरबान है। जो चाहता है, जो सोचता है, जो गौर व फिक्र करता है। लेकिन क्या करें, वहाँ जाते हैं, दौड़ धूप होती है, इसको छू लूँ, इसको चाट लूँ, इसको चूम लूँ, जमजम पी लूँ, बस फटाफट सिजदे कर लूँ, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत किसी के अंदर नहीं होती। ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा? तो जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो फिर ही अल्लाह ताला की मदद आती है, और फिर ही इंसान के सोचने समझने के नज़रिए बदलते हैं, और फिर अल्लाह की बातें समझ आने लगती हैं, दिल में उतरने लगती हैं, और फिर ज़िंदगी का अमल बदलने लगता है। तो इन सारे वाक़यात को समझकर सोचा करें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर किस तरह से अल्लाह ताला ने डिटेल में समझाया है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसके बारे में बार बार गौर किया करें, क्या मैसेज है मेरे लिए, क्यों अल्लाह ताला ने इनका इतना तस्करा किया है बनी इसराइल का। फिर उसके बाद में अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी थोड़े थोड़े अहकामात आए हैं, फिर क्या आई है? किस्से, कहानियाँ। क्यों? इंसान ऐसा नहीं ऐसा समझे, ऐसा नहीं ऐसा समझे, यानी बार बार मकसद क्या है? इंसान की अकल को जगाना, उसके शऊर को हिलाना, क्योंकि ये अकल शऊर हमारा दीन के मामले में बिल्कुल सोया हुआ है। दुनिया के मामले में अलर्ट, दुनिया के मामले में इतने शाने हैं, इतने चालाक हैं, हर चीज़ इशारों पर, टिप्स पर समझते हैं, लेकिन दीन के मामले में उतने ही सोए रहते हैं, उतने ही सुस्त रहते हैं। पर जो मिल गया, जो कर रही हूँ, सेटिस्फाई हैं, और आगे के लिए कोई सोच नहीं, और इंक्रीज़ करूँ अपने ईमान को, और इंक्रीज़ करूँ अपने दीन को, और ज़्यादा मैं नेकियों में सबक लेकर जाने वाली किस तरह से बनूँ, और उसके बाद कोई ऐसा काम करूँ कि मेरे जाने के बाद वो मेरा काम, अल्लाह मेरा नाम भी बाकी रखे और मेरा काम भी बाकी रखे, और मुझे मेरी कब्र में भी अल्लाह बाकी रखे। वहाँ उन चीज़ों का, ज़मीनी चीज़ों का अल्लाह मुझे खुराक ना बनाए, मिट्टी ना बनाए, इस चीज़ की फ़िक्र करनी होगी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से अपनी ज़िंदगी के लिए लेसन्स निकालने होंगे, मॉरल निकालने होंगे, और फिर उस पर अमल करने के लिए दुआएं करनी होंगी कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, और मुझे इसमें से जो आप सिखाना चाहते हैं मुझे सिखा दें। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं सूरह बकरा की हुई है, हमने तो किया हुआ है, अच्छा हमने तो किया हुआ है, बहुत बार कर लिया, बहुत बार कर लिया, इतने
اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کتنی چیزیں ہیں اس میں عمل کی۔ میرے خیال میں نچوڑ ہے یہ قرآن کا۔ جس نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، انشاءاللہ سمجھ لیا، اس کے لیے آگے چل کر سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اور عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔